अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विसाख्तना तोरा मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान दे स्टूडियो तो हाज़िर। नाज़रीन, कोरोना की सूरत हाल दे उत्ते ताकू बाखबर करन कि अज असां प्रोग्राम करेंदे पे उहदी वजह यह है कि मेरे पूरी दुनिया दे नाल पाकिस्तान दे विच भी ये वायरस तेज़ी नाल फैलदा पे। हुकूमती इकदाम क्या हैं, डॉक्टर हरावल दस्ते के तौर के उत्ते काम करेंदे पे, मजहबी स्कॉलर होवन या अबलागियात तो जिन्हां दा ताल्लुक होवे या समाजी उनका पहलू, हर बंदा अपने अपने महाज के उत्ते बड़े मस्बत अंदाज नाल काम करेंदा पे। प्रोग्राम के आगाज़ भी तक अस दसना चाहूँ कि अज भी अस सोशल डिस्टेंस के हवाले दे नाल अपने स्टूडियो के सिर्फ एक मेहमान को जहमत दी है, सुल्तान महमूद साहब को, लेकिन उनके नाल असा ई खिते के नामवर मुख्तलिफ शोबियों तो ताल्लुक रखने वाले अफराद नाल टेलीफोन के उत्ते गाल करेसूँ। सारे नाल सब तो पहले मौजूद हैं परवेज़ इलाही कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट के चीफ एग्जीक्यूटिव और पूरी दुनिया के अपने शोबे तिब के हवाले नाल जानी पहचानी शख्सियत प्रोफैसर डॉक्टर राना अल्ताफ साहब। अस उन्होंने गाल करें और पुछते हाँ कि ई वेले जिहड़े दिल के मरीज़ हैं, जिहड़े दिल के मतलब उनके मुबतला हैं, उन्होंने उत्ते कोरोना किवें मतलब असरअंदाज थी सकदे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये दसो कि जिहड़े दिल के मरीज़ हैं उन्होंने उत्ते कुव्वत मुदाफ़ियत जिहड़ी कमज़ोर थी वेंदी है, वो किवें अपने आप को महफूज रख सकते हैं इन सारी सूरत हाल को? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जी कोरोना जो है, ये जो कार्डियक डिजीजेज है, इसके ऊपर ज्यादा जो है वो इसका हमला होता है। तो कार्डियक पेशेंट जो है वो पहले से ही क्योंकि वीक होता है उसका हार्ट, तो ये कार्डियक इसकी पहली निशानी कार्डियक इवेंट में भी हो सकती है। यानी हमें प्रेजेंट वो यहाँ करेगा एज ए कार्डियक पेशेंट, लेकिन वो कोरोना का पेशेंट होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि अगर एक बंदा दिल का मरीज है और घर में उसको कोई प्रॉब्लम हो जाता है, अब वो हस्पताल में तो जाहिर है कि बहुत सारी एमरजेंसीज मौजूद होती हैं, अगर वो दूर है और घर बैठ के किस अंदाज से अपना ट्रीटमेंट कर सकता है, ख़ास तौर पर इस मतलब वबा के दिनों में? ऐसे दिनों के लिए हमारे हॉस्पिटल ने टेली मेडिसिन का शोबा खोला हुआ है और उस पर व्हाट्सएप नंबर हैं, वो कामयाबी से चल रहा है। इस वक्त तकरीबन डेली 8 से 900 पेशेंट जो है ना, वो सुबह से रात 8 बजे तक वहाँ पर कंटेक्ट करता है। वहाँ पर जो भी अपनी दवाइयात हैं उसकी वो फरिस्त भी व्हाट्सएप कर देता है। अगर कोई करीबी ईसीजी उसे मिल जाए तो वो भी कर देता है। कंसल्टेंट जो है सुबह से 8 बजे तक उसको वहाँ पर मुफ्त जवाब देते हैं और मेडिसिन पे कर देते हैं। अगर उनको ये लगे कि ये पेशेंट घर पे ट्रीट होने वाला नहीं है तो उसको इमरजेंसी में रेफर भी कर देते हैं कि अब वहाँ से हमारे पास आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस वक्त चूँकि इस खित्ते का सबसे बड़ा हस्पताल है जिसको आप हेड कर रहे हैं, परवेज़ इलाही कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये फरमाएं कि इस वक्त आपके यहाँ जो एमरजेंसीज हैं उसको किस अंदाज से डील किया जा रहा है? वैसे ही किया जा रहा है जिस तरह आम हालात में, या कोई उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड किया गया है? नहीं जी, हमने उसके लिए बिल्कुल अपना प्लान चेंज किया हुआ है। इस वक्त जितने भी ऑपरेशन यहाँ हो रहे हैं और जितनी भी इमरजेंसी रेस्क्यू में पहले फेज में आ रही है, हमने उनको कोरोना पॉजिटिव ही समझ के डील करना है। अच्छा, क्योंकि हम किसी को नहीं बता सकते, पेशेंट कैरियर्स भी हो सकते हैं, पेशेंट के अंदर सिम्टम्स नहीं भी हो सकते, तो हमें नहीं पता होता। मे बी जो वो रेस्पिरेटरी सिम्टम के साथ यहाँ आता भी है, जिसको कार्डियक में भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो बेबी कोरोना ही हो जो हमारे पास फर्स्ट फेज में जो हमारे पास होता है। तो वहां पर हमने पूरे अपने डॉक्टर्स को पीपीई सिस्टम सारे दिए हुए हैं, उनको वही सूट्स मिले हुए हैं, उनको वही शील्ड हैं और उनके वही मास्क उनको दिए हुए हैं ताकि वो महफूज रहें फ्रंट लाइन के हमारे जो डॉक्टर्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दसो साकू और नाजरीन को भी कि जिहड़े वेले कोई पेशेंट आंदे और उनका बाईपास थीमना होंदे, ला मुहाला गल है कि उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत जिहड़ी है वो कमज़ोर थी वेंदी है। उस सूरत जिहड़ी गाल तुसां करेंदे भी आपको पता नहीं होंदा कि वो कोरोना उन्हें कैरियर किया होए, उस सूरत डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ दे कीते सिक्योरिटी मेजर्स, इनके अलावा क्या लैब की सहूलियात हैं तुहाडे कोल हस्पताल? हमारे पास आइसोलेशन रूम बनाया हुआ है कोरोना के लिए। अगर खुदा न करे एक बाईपास का केस कोरोना पॉजिटिव निकल आता है तो हम पेशेंट को पूरी, अभी तक तो ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास नहीं ऑपरेट हुआ जो कोरोना पॉजिटिव निकला हो, लेकिन अगर ऐसी सिम्टम्स हो और वो पॉजिटिव टेस्ट उसका आ जाता है तो उसके लिए हमने 2 बेड तैयार रखे हुए हैं यहाँ पर बाईपास सर्जरी वालों के लिए, तो वहां पर फौरन मुंतकिल हो जाएंगे। उसमें पूरे इंतजाम हैं जो कि कोरोना यूनिट में होने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दसो कि जिवें तुसां आगाज़ दे आखिम कि तुसां टेलीफोन के उत्ते टेली मेडिसिन लोगों को मुहैया करेंदे पे हो, क्या एक बंदा जिंदे कोल व्हाट्सएप कोई नहीं उनके नाल वो अपनी सहूलत किवें फ़ायदा चा सकते?
अगर उनके कोल दूसरा उसके लिए दूसरा नंबर है जो PDCL नंबर है, उसके ऊपर डॉक्टर के साथ वो बात कर सकता है, जरूरी नहीं कि व्हाट्सएप पे बात करे। अच्छा ये दसो कि ਜਿਹੜਾ ਖੌਫੋ ਹਰਾਸ ਹੈ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ कोरोना ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ हैं? कोरोना से बचने की मेन चीजें तो जो है वो फासला रखना चाहिए, महदूद रहना चाहिए, तो हर बंदा यही बोल रहा है आपके सामने। अच्छा। मैं इसमें चीजें जो ऐड करना चाहता हूँ ये है कि अपने माउथ को ड्राई मत रखें, गार्गल्स करते रहें, स्टीम जरूर लें, और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि मास्क पहन के रखें। जिस किस्म का मर्जी मास्क आपको मिलता है, आपको मास्क एक शील्ड देता है दूसरे के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, जब घर से निकले मास्क जरूर पहने। अच्छा डॉक्टर साहब, ਇਹ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਆਂਦੇ ਪੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ क्या हिफाजती उनके लिए हमने रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि एक पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही अटेंडेंट आएगा, और ये पॉलिसी हमारी नहीं तकरीबन सब हॉस्पिटल्स की है। उसकी वजह से काफी रश कम हुआ, और ये बहुत बड़ी वजह है कि जो अटेंडेंट्स हैं वो जब कम होंगे तो अल्टीमेटली इंटरेक्शन डॉक्टरों का भी अटेंडेंट से कम होगा, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि हमारे फ्रंट लाइन के जो डॉक्टर्स हैं उनका अटेंडेंट के साथ भी जो है इंटरेक्शन कम से कम होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमेशो कि जो तुम्हारा आउटडोर है वो उमें मामूल के मुताबिक कम करना पे या बंद चलता पे? नहीं, OPD हमारा चल रहा है, लेकिन ये है कि क्योंकि ज्यादातर सहूलत हमने टेलीमेडिसिन पे दी हुई है, वो पेशेंट जो दूर दराज से आते थे वो हमारे पास नहीं आ रहे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो पहुंच भी नहीं पाते। जो पेशेंट जहाँ एक दफा पहुंच जाता है हमारे हॉस्पिटल में, जैसे लोकल फ्री से, उसको जरूर चेक किया जाता है। 4 कमरे हमारे OPD के हर वक्त खुले रहते हैं इस टेलीमेडिसिन के सहूलत के अलावा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दसियो क्या मुमकिन है जड़ा व्हाट्सएप नंबर है टेलीमेडिसिन वाला अगर तुम्हारे सामने मौजूद है तो सारे नाजरीन कितने दसा रहे सो, या मतलब है कि मुमकिन है ये कोई नहीं? ईमेल तो मेरे को ये नंबर का नहीं, लेकिन ये तकरीबन मैं 3 प्रोग्राम के एंड तक ट्रांसफर कर देता हूं तो। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि गुफ्तगू सारी थी पई है, लेकिन कोरोना के मरीजों की और खास तौर पर जोड़े दिल के मरीज हैं उन्होंने कीते कोई आखिर दे विच कोई पैगाम देना चाहो? दिल के मरीज आजकल जो भी सिम्टम्स हो उसको ईजी ना आए, क्योंकि कोरोना जो है ये कार्डियक डिजीज के हवाले से भी सामने आता है कि सिर्फ पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम ही होगी, और कार्डियक पेशेंट सबसे ज्यादा जो है ना वल्नरेबल होता है, सबसे ज्यादा टारगेट में होता है कोरोना के। तो मेरी ये इल्तिमास है और रिक्वेस्ट है हर उस दिल के मरीज से कि वो अपने आप को महदूद रखे और घर से बाहर ना निकले, अपनी मेडिसिन रेगुलरली लेता रहे और इंटरेक्शन अपना कम से कम रखे लोगों के साथ। जी डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया कि दिल के मरीजों को मेडिसिन बाकायदगी ना खिलनी चाहिए है और घर दे विच सिक्योरिटी मैयर्स जिहड़े हैं उन्हां को बरकरार रखे। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफैसर डॉक्टर राना अल्ताफ साहब जिहड़े चीफ एग्जीक्यूटिव हैं परवेज़ इलाही कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट मुल्तान दे, और दिल के मरीजों के बारे सारे को स्टूडियो मौजूद हैं सुल्तान साहब समाजी खिदमत वाला एक बहुत बड़ा हवाला है, और तुसा मैं समझदा कि एक अरसे तो ये काम करेंदे पियो। ये जिहड़े वेले कोरोना आए और कोरोना ने आंदियां नाल ही पूरे समाज को अपनी लपेट घिन गिते क्या देते पियो कि ई सूरत हाल दे विच लोगों दे जिहड़ा रवैया है वो बड़ा चिड़चिड़ा थी गए, हर पासे झेड़ा थींदा पे, घर बैठे बैठे लोग इरीटेट थींदे पेन। इस सूरत दे विच तुहाडी क्या जिम्मेदारी बनती है और उन्होंने क्या आखना चाहो कि असा क्या करना चाहिए? पहले तो सर बहुत शुक्रिया तुसा इनवाइट कीते, और ये बहुत अहम सवाल तुसा कीते, क्योंकि जाहिर है जो कोरोना के हवाले से गुफ्तगू थी है तो उनके प्रिवेंटिव मैयर उत्ते भी गाल थी पई, उनके नाल क्यूरेटिव मैयर उत्ते भी गाल थी पई है। ई टाइम हुण एक बहुत बड़ा सारे को चैलेंज है कि तकरीबन कोई 20 लाख लोग हैं जिहड़े ने तो मुतासिर थी गए पूरी दुनिया च, और 1 लाख तो जायद लोग हैं जिहड़े बेचारे ज़ाहिर है डेली इजाफा थींदा पे। ये सारी सूरत हाल ना एक बड़ी कोशिश जी पूरी दुनिया थी पई है कि जनाब इन वास्ते कोई वैक्सीन या दवा तैयार किए वनन, तो मैं समझदा पिया कि जिहड़ा समाजी फैसले की वैक्सीन है ना वो सारे को ऑलरेडी है। क्या बात है, ठीक है, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि ये जिहड़ा समाजी फैसले की वैक्सीन है ये एक बहुत बड़ा प्रिवेंटिव मैयर है। साडा बतौर सोशल एक्टिविस्ट होने दे सारे वास्ते बहुत ज़रूरी है कि असा लोगों तक इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाऊँ, क्योंकि अगर तो दवाई या वैक्सीन तैयार थी वैसी तो वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के पहुँचने वास्ते भी साको बहुत अरसा लग वैसी, लेकिन अगर सारे को एक मैयर मौजूद है प्रिवेंटिव मैयर, तो असा इन उत्ते काम क्यों नहीं कर सकते? साको करना चाहिए। इनकी अफादियत वास्ते एक बहुत अहम गाल मैं तेरे सामने रखे सा कि ई टाइम जो 1 लाख तो जायद लोग जिन्हों की डेथ हो चुकी है उनके एक एनालिसिस किया गया कि पूरी दुनिया इंदे जो खवातीन हैं उन्होंने शरह बहुत घट है। मतलब चाइना जी डेथ थी है उनके 74% मर्द हैं
ਇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 67% ਮਰਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਪੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 68% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਖਵਾਤین ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਵਾਤین کو ظاہر ہے ساری سوسائٹی تھوڑا گھر چن اور آئسولیشن چن پہ جہدی وجہ تو ظاہر ہے کچھ آدھے نہیں ایک بایولوجیکل بھی ہیں ایک اثرات، لیکن بہرحال ایک جڑا سماجی ویکسین دا تعلق ہے خواتین نال جڑا ہے اندے واسطے انہاں دی شرح بھی گھٹ ہے۔ ہن ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ ساری سوسائٹی وچ این طرح دی صورتحال ہے جڑا سارا ملک ہے اس کو پتہ ہے کہ 5 کروڑ تو زیادہ لوگ ہیں جو خطہ غربت تو تلے زندگی بسر کرتے پے۔ ہن انہاں دی دکان بند ہے، انہاں دا روزگار بند ہے، تے ظاہر ہے اساں اپنے سماجی پہلوؤں کو ضرور دے دیں بھئی ایک معاشی پہلو ہے تے ایک سماجی پہلو ہے۔ ہن سماجی پہلو تے وہ اہم ہے نا کہ اگر تسا کہیں نال انٹریکٹ نہ کرے سو یا کہیں تک گال نہ پہنچے سو معاملات خراب تھی سن۔ اساں کوشش یہ کرندے پے ہیں بطور سماجی کارکن دے کہ اساں لوگاں نال ایک سماجی ویکسین پہلے خود اختیار کریں نے، اون دے بعد لوگاں کو سماجی ویکسین جڑی بڑا اچھا ٹرمینالوجی تساں استعمال کیتی ہے۔ اسٹوڈنٹ این ویلے گھر بیٹھے جی بالکل او کو کیا کرنا چاہیے جڑا طالب علم ہے؟ سر جڑا سارے کول نوجوان جڑا سارے کول ڈیجیٹل میڈیا ہے نا یا سوشل میڈیا کو میڈیا دا جڑا رول ہے نا وہ ان ٹائم بہت زیادہ ود گئے، وہ بہت زیادہ بہتر تھی گئے۔ انفارچونیٹلی وہ رول پہلے بہت زیادہ تھوڑا نیگیٹو ہوندا ہے سوشل میڈیا دا خاص طور تے، لیکن سلطان صاحب تواڈی اساں گال سنتے پے ہیں لیکن سارے نال این ویلے پروفیسر ڈاکٹر واجد خان عبد الواجد خان موجود ہیں جڑے کہ جنہاں دا جرنلزم نال تعلق ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کورونا دی صورتحال دا ساکو پتہ اور ان دی صورتحال دا اندازہ میڈیا تو چلدا پے ڈیلی بیسس دے اوتے پوری دنیا دے وچ WHO جڑا بھی اپنا پریس ریلیز جاری کریندے وہ سوشل میڈیا ہوئے، پرنٹ میڈیا ہوئے یا الیکٹرانک میڈیا ہوئے، کیا ذمہ داری سمجھدے ہو کورونا دی صورتحال اور ان دے وچ جڑی ہراسمنٹ پھیلدی پئی ہے میڈیا دا کیا رول ہے ان دے وچ؟ جی دیکھیے کہ میڈیا کا رول تو سوسائٹیز میں جو ہے وہ اس وقت سے ہی بہت اہمیت کا حامل بن چکا ہے جب سے میڈیا نے جو ہے ان سوسائٹیز میں اپنا جو ہے نشریات کا آغاز کیا، اور کیونکہ اس کے بیسک فنکشن میں ہی انفارم کرنا، ایجوکیٹ کرنا، ٹرین کرنا اور انٹرٹین کرنا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا بھر کی سوسائٹیز جو ہیں وہ میڈیا کی کمانڈ کیز پہ ہیں۔ میڈیا جو دکھانا چاہتا ہے، جو سکھانا چاہتا ہے اور جس طرح سے ایکٹ کروانا چاہتا ہے اس طرح سے وہ کر سکتا ہے، اور اسی لیے اس کے جو اتنے زیادہ سوسائٹی پر اثرات ہیں اس کے لیے مختلف جو ہے تھیوریز پیش کی گئی، اس میں میجک بلٹ تھیوری، کلٹیویشن تھیوری، سوشل لرننگ تھیوری، ایجنڈا سیٹنگ تھیوری، فریمنگ تھیوری، یہ تمام تھیوریز جو ہیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں جو مختلف اسکالر نے پیش کی کہ میڈیا پر اس کا امپیکٹ، سوسائٹی پر میڈیا کا امپیکٹ کتنا زیادہ ہے۔ اب آج کل کے حالات کے حساب سے اگر ہم میڈیا کو دیکھیں تو میڈیا بالکل ان حالات میں جو ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ کر رہا ہے سوسائٹی کی مختلف دنیا بھر میں ممالک میں، کیونکہ ان حالات میں جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ روٹین کی جو زندگی ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے، ہمیں نیا لائف سٹائل اختیار کرنا ہے اور ان حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ اپنے معاملات کو چلانا ہے، گھروں میں بیٹھ کر اپنے معاملات کو چلانا ہے، دفتروں کے بجائے گھروں میں بیٹھ کر اپنے معاملات کو چلانا ہے۔ تو اس حوالے سے اویئرنیس اور جو ایک ایجنٹ آف چینج کے طور پر جو ہے میڈیا اس وقت ایک رول پلے کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک گال میں تہاڈے کول پوچھنا چاہساں کہ تساں گال کیتی ہے کہ میڈیا کیپیسٹی بلڈنگ کریندا پے، لیکن پاکستان دے وچ ان دی صورتحال بالکل مختلف ہے۔ میڈیا جتنے پازیٹیو انداز نال ان بیماری کو دسیندا پے کہ ان دے نقصان کیا ہیں، لیکن ان دے باوجود لوگ گھراں دے وچ نہیں باندھے پے۔ کیا سمجھدے ہو کہ پاکستان دے وچ کیڑا میڈیا افیکٹو ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا یا سوشل میڈیا بینگ میڈیا پرسنالٹی؟ جی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی ایکسیس جو ہے وہ تقریباً ہماری سوسائٹی کے اکثریت تک ہے، اس کے بعد پھر الیکٹرانک میڈیا کا جو ہے انفلوئنس ہے، تو اور ریڈیو جو ہے اس کے علاوہ سے اس حوالے سے بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے، اور ہمارا میڈیا یہ رول پلے کر رہا ہے، لوگوں کو اویئرنیس دے رہا ہے، اس سلسلے میں وارن کر رہا ہے کہ انہیں جو ہے غیر محتاط رویہ اختیار نہیں کرنا، کیونکہ یہ بہت ہی ایک سیریس ایشو ہے اور یہ ایک ایسی وبا ہے جس نے پوری دنیا پر اپنے پنجے گاڑ رہی ہیں، اور بے احتیاطی کی وجہ سے یورپ کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ وہاں کس طرح سے جو ہے اموات کی تعداد بڑھ گئی، متاثرہ لوگوں کی تعداد بڑھ گئی۔ تو میڈیا، سوشل میڈیا، ریڈیو اور ٹیلی ویژن جو ہے یہ اس وقت انتہائی اہمیت کے حامل ہے، اور میڈیا جو ہے اس سسٹم میں رول پلے کر رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفارمل ایجوکیشن تو پہلے سے
یہ میڈیا دے ہی رہا تھا. اب فارمل ایجوکیشن کی طرف بھی جو ہے اس میڈیا کا استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں جو ہے ہمارے پرائم منسٹر نے جو ہے ٹیلی اسکول چینل کا افتتاح بھی کیا, اور جس کی نشریات جو ہیں وہ پی ٹی وی کے امبریلا کے تحت جو ہے جاری رکھی جائیں گی. اور یہ وفاقی وزارت تعلیم اور وزارت اطلاعات کے اشتراک سے کام کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقدام بہت ہی لائق تحسین ہے اس حوالے سے کہ گھروں میں جو بچے بیٹھے ہوئے تھے, ان کے اسکولز بند تھے اور کالجز بند تھے, ان میں جو ایک پینک تھا, ان کے پیرنٹس میں جو پینک تھا, اس پینک کو ختم کرنے کا بھی ایک جو ہے قدم باعث بنے گا. اور اسی طرح طلبہ طالبات کے جو تعلیمی نقصان ہے اس کو بھی کم کرنے کا باعث بنے گا. اور یہ جو ٹیلی اسکول چینل ہے اس کی صرف یہی افادیت نہیں ہے, بلکہ جیسے کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ جہاں چھوٹے بچوں کو تعلیم دے گا, وہاں بڑی عمر کے جو ناخواندہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ تعلیم کا جو ہے سلسلہ جو ہے بنے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمیسو کہ یہ حکومتی اقدامات اپنی جہاں جو ہوتے حکومت دے اپنے معاملات بہت تیزی نہ چلتے پین, عوام کو بار بار آدھے پین کہ تساں گھراں چ رہو, لیکن ایک شاید جڑی اساں دیندے پے ہاں کہ جڑا بندہ گھر بہ ویندے وہ گھر باون دے بعد جڑے ویلے ٹیلی ویژن دے سامنے باندے ان کو ایک خوف دا احساس تھیندے. یہ خوف کیویں دور تھی سکدے جڑے ویلے کرونا دے بارے خبراں دے دے؟ دیکھیے, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے جو ضروری معلومات ہے اور اویئرنیس ہے وہ تقریباً جو ہے ہم تک پہنچ چکی ہے. اور ہمیں اب غیر ضروری طور پر جو ہے ٹی وی کے سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے, بلکہ ہمیں اپنے آپ کو جو ہے جو ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انوالو کرنا چاہیے. اور اس کے لیے جو ہے ہم جو ہے اپنے معمولات کو آج کے تک کے حالات کے حساب سے بنائیں. صبح بالکل جیسے پہلے اٹھتے تھے ویسے ہی اٹھیں اور اٹھ کر جو ہے عبادات سے سلسلہ شروع کریں. اس کے بعد جو تخلیقی سرگرمیاں ہیں, تعلیمی سرگرمیاں ہیں, آپ کے کاروبار کے معاملات ہیں, آپ کے دیگر زندگی کے معاملات ہیں, ان کی طرف توجہ کریں. جس کا جیسے رجحان ہے وہ تحقیق کی طرف, ادب کی طرف اور اسی طرح سے باقی معاملات کی طرف اپنا جو ہے کام جاری رکھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر صبح سے یہ ایک شیڈیول کے مطابق اور مصبندی کے تحت آپ اپنی زندگی کو موجودہ حالات کے مطابق گزارنا شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مطلب ہے میں چاہساں کہ تساں ساکو اپنے گفتگو دے اختتام وچ دسیسو کہ طالب علماں کیتے تہاڈا کیا پیغام ہے کہ گھر بہ کے این صورتحال دے وچ کیویں کام کرن؟ دیکھیں, طالب علموں کے لیے بھی اور تمام سوسائٹی کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہمارے جو طبقات ہیں, ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ بحران جو ہے وہ جو ہے قوموں کی زندگی میں آتے ہیں اور انہی بحرانوں سے سکسیس سٹوریز نکلتی ہیں. تو ہمیں اس وقت ان حالات میں جو ہے پاکستان کو بھی اور اپنے آپ کو بھی ایک سکسیس سٹوری کے طور پر جو ہے وہ بنا کر پیش کرنا ہے. جی, پاکستان کو اور ساکو این حالات دے وچ اپنے آپ کو کامیاب قوم دے طور دے پیش کرنا. یہ ہن ڈاکٹر عبدالواجد خان صاحب جڑے کہ ابلاغیات تو انہوں کا تعلق ہے پڑھیندے ہیں. سلطان صاحب تہاڈے نال گل کریندے پیا سی اساں کہ یہ ساری صورتحال دے وچ نوجوان جڑا ہے وہ این سماج دے وچ اپنا رول کیویں ادا کر سکتے؟ سر یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ ظاہر ہے نوجوان دے نال ذمہ داریاں بھی جڑے ہوئے ہیں. ایک ذمہ داری تے ان دی تعلیم دے حوالے نال یقیناً, اور ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے اندر کول بہت ساری صلاحیت ہے, اندر کول بہت ساری سوچاں ہیں, اندر کول بہت سارے آئیڈیاز ہیں. گورنمنٹ نے بہت سارے ظاہر ہے پھر گال آدن کے خالی ذہن شیطان دا آج کل کام کوئی نہیں. بالکل, کیونکہ میں یہ آدھا پہ ہمیں کہ ایک تے جڑے آن لائن سٹڈی دا سلسلہ گورنمنٹ کی طرف بھی شروع تھیا ہے, ایک تے ظاہر ہے اندر چوننا کو شامل تھی ہونا چاہیے ہے. دوجا جی میں گورنمنٹ نے ایک ٹائیگر فورس دی شکل ایک انیشیٹو گدے تو میں سمجھتا پیا کہ ایک کئی بھی طبقے دی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. کیونکہ پاکستان دے اندر ایک بہت خوش قسمتی ہے کہ سارے اندر جڑے شڑائے اموات ہے کرونا وائرس دی وجہ نال وہ بہت گھٹ ہے. ان دی سب تو بڑی وجہ یہ ہے کہ سارے یہاں کو 64% تو زائد آبادی ایسی ہے جڑے کہ نوجوان ہیں. ہوں جو نوجوانوں دے اندر امیونٹی زیادہ ہے, قوت مدافعت زیادہ ہے. جب انہوں نے قوت مدافعت زیادہ ہے یہ مطلب ہے کہ باہر نکل کے شاید لوگوں واسطے بہت سارے کام کر سکتے. تو ہی ویسے اساں ایک تجویز ضرور دینی ہے اپنے نوجوانوں کو بھی کہ تساں اپنی صلاحیتوں دی کو برے قرار لا کے معاشرے دے وچ عدم برداشت نظر آندا پے اور خاص طور تے انہاں دیاں دے وچ معاشی وہ کیویں رول ادا کر سکدے؟ جی بالکل سر, یہ بہت ایک اہم سوال ہے کیونکہ ظاہر ہے جی پہلے گال تھی ہے کہ جڑے لوگوں دے معاشی مسائل ہیں جڑے ہیں تو یہ نوجوان طبقے کو جڑے گورنمنٹ دے بہت سارے
ایسے اقدامات ہیں جڑا کرونا ایمرجنسی فنڈ دی شکل ہے بے اقدامات پنجاب گورنمنٹ دے انہاں لوگوں تک اگر کوئی صحیح حقدار تک چیز پہنچاونی ہے تے ساڈے ہاں تے اچھا تساں یہ حقدار تک گال کرندے پیو اساں یہ جڑے ویلے تقسیم تھیندا پیا ہے تے اونے ایک بڑی بدامنی اور یہ مطلب سارے معاشرے دے وچ یہ ترتیب تہذیب امن ایک کیویں مطلب آ سکدے سر وہ کیونکہ ظاہر ہے جڑا طریقہ کار ہے ظاہر ہے اندر بہت زیادہ میٹر کریں کہ کئی چیز تساں لوگوں تک پہنچاونی ہے تو اندر تس طریقہ کار کیا اختیار کریں دے یعنی کہ یہ ایمرجنسی جڑا ریلیف ہوندے ایندے وچ بہت زیادہ احتیاط کرن دی ضرورت ہوندی ہے اساں اگر پاکستان دی پچھلی ہسٹری دیکھوں جہڑے ویلے ڈیزاسٹر آندے ہیں چاہے ارتھ کوئک ہے چاہے وہ فلڈ ہے یہ بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہے ایندے وچ اساں جہڑے ویلے کیونکہ بدقسمتی نال یہ ڈیزاسٹر دے حوالے نال ساڈی پریپیئرڈنیس کوئی نہ آئی مطلب کئی چیزاں ایسے ہوندے جڑی ساری پریپیئرڈنیس ہوندی ہے ان دے بارے ساری پریپیئرڈنیس کیا نہ آئی تو یہ واسطے یہ بہت اہم چیز ہے کہ جلے ویلے ایمرجنسی سروسز دا انعقاد تھیندے تو اندر جڑا طریقہ کار ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بھی تساں لوگوں کو یہ جڑا سوشل ڈسٹینس دی گال کیتی ویندی ہے اور والے ایک طریقہ کار دے تحت تساں ہر جگہ دے اوتے لوگاں دے وچ عدم برداشت دیکھن کو آندا پیا اور ہر عمر دے لوگاں ہر عمر دے سر محسوس یہ تھیندے کہ اساں ساری نیت ساری سوچ سارے اقدامات بہت اچھے ہیں لیکن ان دی امپلیمنٹیشن ویسے جلے فیلڈ وچ وینے ہیں تو اتھا سارے کو فورس کوئی نہیں مطلب ایک ایسا سینٹر جتھا ایمرجنسی ریلیف جڑا فنڈ ہے ان دی تقسیم تھیندی پئی ہے لیکن ان دے انتظامات اور تنظیم دی شکل چلاون واسطے اتھا لوگاں دی ضرورت ہے اتھا انہاں لوگاں دی ضرورت ہے جڑے کہ ظاہر نوجوان ہیں جنہاں دے اندر امیونٹی زیادہ ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ جڑا ٹائیگر فورس دی شکل ہے ایک پورا گروپ آندا پہ انہاں دی بنیادی تربیت کرن تو بعد ساکو بہت سارا انہاں دے واسطے انہاں دا رول ادا کرنا سلطان صاحب تہاڈی گفتگو بڑی اہم ہے اور بڑی ایک گل سر اندر میں شامل کرنا چاہتا ہوں لیکن سارے کو مہمان ہیں گائنوکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر صالحہ بطور السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ ایک تو تساں اپنا جڑی آواز ہے ماؤتھ پیس دے قریب بولیے سو تیری آواز بہت گھٹ آندی پئی ہے تاکہ سارے سننے والے کو تہاڈا پیغام واضح آنا چاہیے ڈاکٹر صاحبہ تساں ماہر امراض نسواں ہو اور این ویلے کہ جڑے ویلے ایک خاتون ماں بنن دے پروسیس تو گزردی پئی ہوے اندر نال ڈو جانا مطلب جڑیاں ہوئیاں ہوندن کرونا تو وہ کیویں محفوظ رہ سکتی ہے پہلے تو ایک عام آدمی کلھا ہوندے لیکن جڑی ماں بنتی پئی ہے خاتون وہ تو بہت زیادہ اہمیت دی حامل تھی ویندی ہے کیا دیو جی بالکل یہ آپ نے بڑا خاص اجاگر کیا ڈاکٹر صاحبہ تہاڈی آواز نہیں آندی پئی ستا کو دوبارہ فون کریں دے پے سلطان صاحب اساں گال کر دے جی او میں وہ اندر شامل کرنا چاہنا بھی کہ جڑا سارے ڈیزاسٹر ہوندے او بعض اوقات سارے واسطے موقع بھی بن ویندے اپرچونٹی بھی بن ویندی ہے ہن این ڈیزاسٹر وچ ڈو انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جنہاں دا رول اور جنہاں دے بارے اساں کلیئر تھئی ہیں سارے مستقبل وچ ساکو انہاں تے زیادہ کوشش اور انہاں تو زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ایک تو سارے ملک تارے علم میں چوسی کہ این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے اور ڈی ڈی ایم اے دے شکل ہے جس سٹرکچرز موجود ہیں صحیح یہ بہت وڈے سٹرکچرز ہیں اور انہاں دا بہت اہم رول بنتے کہ کئی ڈیزاسٹر دی پریپیئرڈنیس واسطے مطلب اندر تے رسپانس کرن واسطے یہ بڑا اچھا نال ٹریک ریکارڈ ہے انہاں دا ایک ریکارڈ ہے پیا اور دوسرا جڑا سارا ہیلتھ سسٹم ہے نا یہ سارے واسطے ہن بہت بڑا ایک سارے واسطے چیلنج بن چکے کہ سارا ہیلتھ سسٹم اون طرح حالی اسٹرانگ ہے ہی کوئی نہ کہ این طرح دی کرونا جیسی وبا کو رسپانس کر سکے اصل سمجھتے ہیں کہ اندے واسطے ظاہر ہے بہت زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے اندے واسطے بجٹ انکریز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اساں کوئی این طرح دی خدا نخواستہ دوبارہ اگر کوئی این طرح دا مسئلہ تھیندے تو سارے کول کوئی پریپیئرڈنیس ہوے پریپیئرڈنس بڑی ضروری ہے این ہیلتھ سسٹمز کو اسٹرانگ کرنا بڑا ضروری ہے سلطان صاحب تہاڈی گل سن دے ہیں ڈاکٹر صاحبہ جی ڈاکٹر صالحہ بطور صاحبہ تاکو اساں دوبارہ خوش آمدید آدیاں پروگرام دے وچ یہ دسے سو کہ ایک حاملہ عورت جڑی ہے وہ کرونا تو کیویں محفوظ رہ سکتی ہے گھر رہ کے یا کو اپنا جڑا ریگولر چیک اپ کراونا ہوندے ہسپتال آونا منجدے یا ڈاکٹر کو وجنا پوندے وہ کیویں محفوظ رہ سکتی ہے جی بہت شکریہ بلانے کا بھی اور مجھے یہ موقع دینے کا کہ اپنے پیشنٹس کو اور بہت سارے لوگوں کو آپ کے پی ٹی وی چینل کے تھرو ہم یہ پیغام دے سکیں کہ وہ خواتین جو حمل سے گزر رہی ہیں آلریڈی ان کا جو بہت ساری بیماریوں کی طرف ان کی جو آپ سمجھے کہ ان کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ باڈی کا وہ زیادہ ہو جاتا ہے یعنی عام بندے کو وہ انفیکشن یا وہ بیماری نہیں اس طرح پکڑتی جس طرح ایک حاملہ خاتون کو پکڑ لیتی ہے اور اگر اس کے علاوہ
علاوہ وہ کوئی اور مسائل سے بھی دوچار ہوں، جیسے بہت ساری پیشنٹس جو میرے پاس آتی ہیں ان کو خون کی کمی بھی ہے، کچھ کو شوگر ہے، اس طرح کے جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے خاتون کا اور ہی زیادہ خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ اس طرح کی وبائی امراض جو ہیں وہ ان کو لگ سکیں. تو اس سلسلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اگر تو کوئی ایمرجنسی ہے یا آنا بے انتہا ضروری ہے تب تو ضرور آئیں معالج کے پاس. ادروائز ہم لوگ آن لائن بھی اویلیبل ہیں، کیونکہ جب آپ اسپتال آئیں گی تو آپ کا رسک بڑھ جائے گا. ہاں اگر پینز ہیں، کوئی ایسا پرابلم ہے، ایمرجنسی ہے، تو پھر تو آپ کے جو معالج ہیں وہ اویلیبل ہیں، پھر تو آپ نے جانا ہے. لیکن جب جائیں ماسک پہنیں، ہاتھوں پہ کم از کم یہ جو گلوز ہیں پالیتھین والے یہ ہر جگہ سے مل جاتے ہیں، وہ چڑھا لیں. اور جیسے ہی ہسپتال سے گھر واپس آپ جائیں گی، آپ نے سب سے پہلے اپنے جوتے گھر سے باہر اتارنے ہیں. آپ نے اپنے کپڑے جو ہیں ان کو، ہاسپٹل والے جو کپڑے ہیں ہسپتال والے، کیونکہ اس پہ وہ جراثیم ہیں، آپ نے وہ جاتے ہی ان کو جا کے دھونا ہے اور فوراً کپڑے بدل لیں. اس کے علاوہ جب آپ اسپتال میں موجود ہیں اس وقت آپ کوشش کریں کہ اگر ویٹنگ میں کوئی اور پیشنٹس بیٹھے ہیں، کوئی اور مریض بیٹھے ہیں، ان سے ایک مناسب فاصلہ کم از کم 1 میٹر کا رکھیے. جس طرح ہم اپنے ویٹنگ ایریاز میں جب بہت ایمرجنسی میں جو ہمارے پیشنٹس آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ہم نے جو اسٹولز پیشنٹس کے ان کے لیے ویٹنگ ایریا میں رکھے ہیں ان میں ہم نے کراسز لگا کے درمیان کا ڈسٹینس ان کا بڑھا دیا ہے، تاکہ اگر کسی کو چھینک یا کھانسی آتی ہے اور ماسک انہوں نے پہنا ہوا نہیں ہے تو ساتھ والے کو وہ انفیکشن نہ لگے. تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھیں. اور آپ کے ڈاکٹرز فون کے اوپر اویلیبل ہیں تو ان سے ایڈوائز لیتی رہیں، جو ان کی میڈیسنز یا کہیں بھی ادویات ہیں جو ڈاکٹر نے آپ کو ایڈوائز کی تھی، اس کا مشورہ دیا تھا، وہ جاری رکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، تاری ساری گفتگو بڑی اہم ہے اور میں سمجھدا کہ کہیں بھی ماں بننے والی عورت کیتے یہ بہت زیادہ اہم ہے جڑی گل تساں آکھن. لیکن ان دوران ایک ویکسین دا بھی مطلب ایک ٹینیور آ ویندے، وہ ویکسین دے کیتے والوں کو لازمی آمنا پوسی، ان دے کیتے بھی کیا سیکورٹی یو میئرز ہو سن؟ ویکسین اگر تو آپ جو دوران حمل ہم خواتین کو لگاتے ہیں آپ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ جی 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 بالکل. جو حفاظتی ٹیکے لگتے ہیں ہماری خواتین کو اس کے لیے ان کو آنا پڑتا ہے بالکل. لیکن اگر جیسے واٹس ایپ کے اوپر میری بہت ساری پیشنٹس جو ہیں وہ ایڈوائز لے لیتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ ہمارا 7واں مہینہ ہے یا 8واں ہے اور ویکسینیشن ہمیں لگنی ہے، تو میں ان سے پھر یہ کہہ دیتی ہوں کہ اگر آپ نے بہت دور سے آنا ہے اور آپ بیمار ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ایک ایسی پیشنٹ ہے جس کو کوئی ایسی علامات ہیں وہ صرف انجیکشن کے لیے آ رہی ہے، تو پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان سے واٹس ایپ پہ میں امیج منگوا لیتی ہوں کہ یہ دیکھیے آپ کا انجیکشن یہ والا ٹھیک ہے. اور اگر ان کے بالکل قریب آس پاس کوئی پراپر ڈاکٹر اویلیبل ہے پھر ہم ان کو بہت لانگ ڈسٹینس ٹریول کر نہیں دیتے. لیکن ڈیفینیٹلی اگر ایسی فیسلٹی ان کے پاس نہیں ہے اور کوئی اور پرابلمس بھی ہیں ساتھ تو پھر میں ان کو بلاتی ہوں. لیکن پھر ہم وہاں پہ وہ والی احتیاط رکھتے ہیں، یعنی میرے آفس میں انٹر ہونے سے پہلے پھر ماسک ہوتا ہے، گلوز ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہی انہوں نے ہاتھ دھونے ہوتے ہیں پراپر. بچوں کو میں سختی سے منع کرتی ہوں کہ خواتین اپنے ساتھ بچوں کو نہیں لائیں. ہمارے ہاسپٹلس کے اندر بچے اور اس کے علاوہ اپنے ساتھ جیسے بزرگوں کو لے کے آتی ہیں خواتین، ان کو بھی سختی سے منع کر دیا گیا، کیونکہ سب سے زیادہ رسک آپ کو اندازہ ہی ہے کہ ڈیلی آپ کے چینل کے اوپر بڑا اچھا یہ اویئرنیس پروگرامز آ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ رسک تو ہے ہی یا پریگننٹ لیڈیز ہیں یا جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں ان کو، یا بہت ینگ یا انفینٹس جو بچے ہیں. تو ان کو پھر وی ڈو ناٹ الاؤ دیم کہ اگر ہاسپٹل ایک چیک اپ کے لیے آنا ہے، انجیکشن کے لیے، حفاظتی ٹیکوں کے لیے یا کسی الٹرا ساؤنڈ کے لیے، تو ان لوگوں کو ساتھ نہیں لانا. کم سے کم لوگ ساتھ آئیں گے اور آفس میں بھی باری باری ایک ایک کر کے بلاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی شاندار تساں گفتگو، بڑی مفید گفتگو کرنے پہ ہو. ایک میں بڑی گال پوچھنا چاہتا کہ تساں آدھے پہ ہو کہ اشد ضرورت دے تحت تساں ہسپتال رابطہ کرو، ہسپتال آؤ. گھر دے وچ جڑی حاملہ خاتون ہے ان دے سیکورٹی میئرز بھی کیا ایو ہیں کہ ہاتھ گلوز ہون، منہ دے اوتے ماسک ہوئے، لوگوں کو آئسولیٹ مطلب الگ تھی ہوئے، یا اپنے معمول دے کام وہ جاری رکھے؟ جی بہت اہم بات ہے. بالکل گھر میں گلوز اور ماسک کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ گھر میں کوئی ایسا آپ کا فیملی ممبر آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر کے ساتھ، گھر میں آپ کے ساتھ کلوز بائی کوئی ایسے ہوں بزرگوں میں سے یا بچوں میں سے جن کو انفیکشن لگا ہوا ہو. اب ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ہر وہ ہم میں سے فرد جس کو زکام یا کھانسی ہے، اس کی علامات ہیں یا بخار ہے، اس کو کووڈ-19 نہیں ہے. لیکن اگر ایک گھر میں حاملہ خاتون ہے اور گھر کے افراد میں سے کسی کو انفیکشن چاہے نارمل ہی زکام کا کیوں نہیں ہے، ہم نے آج کل وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. پھر انہوں نے اس کے ساتھ انٹریکشن کم سے کم کرنا ہے گھر کے اندر.
جیسے کئی دفعہ ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے، بزرگوں میں سے کوئی ہے یا کوئی بھی نارمل ممبرس میں سے کوئی ہے، پھر انہوں نے گلوز پہننے اور اپنا ہاتھ جب ان کو دیں گی کچھ کھانے پینے کو، اپنے ہاتھ جانے سے پہلے بھی واش کریں گی اور بعد میں بھی واش کریں گی اور اپنا انٹریکشن منیمائز کریں گی. اور گھر کے باقی افراد کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کو یہ انفیکشن ہے، سب سے پہلے ان کو آئسولیٹ کریں، ان کو سب سے پہلے مولد سے مشورہ کر کے، تاکہ ان کی جو علامات ہیں ان کو وہی ٹھیک کر دیں. آپ کو اندازہ ہے اور ڈیلی میں دیکھ بھی رہی ہوں اور ہم اپنے پیشنٹس کے اکراس یہ چیز ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ بہت سارے میجرلی جو پیشنٹس ہیں جن کو زکام اور نزلہ آج کل ہو رہا ہے، وہ زیادہ تر تو ہیل اپ ہو جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے جسم کی جو قوت مدافعت ہے وہ فائٹ کرتی ہے اس وائرس کے اگینسٹ اور آپ ریکور کر لیتے ہیں. جو لوگ ریکور نہیں کر پاتے یعنی اس بیماری سے جنگ نہیں لڑ پاتے، وہ یہ لوگ ہیں 2-3 جو میں نے آپ کو جیسے بتائے، جو شوگر کے امراض میں مبتلا ہیں یا حاملہ خواتین ہیں یا بہت چھوٹے بچے ہیں، انفینٹس ہیں، 1 سال سے کم عمر کے بچے، یا ہمارے بزرگ حضرات ہیں، یا وہ کوئی ایسی دوائیں کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جسم کی قوت مدافعت جو ہے وہ اس وائرس جب ان کو اٹیک کرتا ہے، ان کے جسم پہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس سے مقابلہ نہیں کر پاتے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمیسو کہ مطلب جڑا نیو بیبی ہے اساں اون دے کیتے کیا سیکورٹی میئرز جڑے ویلے ہسپتال تو گھر آویں بال نواں اون دے بعد کیا سیکورٹی میئرز ہونے چاہیے کرونا تو بچن کیتے؟ اباؤٹ دا فیمیل جو پریگننٹ فیمیل ہے آپ نے ان کا پوچھا؟ نہیں میں جڑا بال مطلب ہے نیو بیبی دے اچھا رائٹ، نیو بورن بیبی، ایبسولوٹلی جی بالکل ٹھیک. اوکے، جو نیو بورن بیبی ہے سب سے پہلے تو جب وہ ڈیلیور ہاسپٹل میں ہوتا ہے، ہم نے آج کل یہ کیا کیونکہ ڈیفینیٹلی بہت ساری پیشنٹس جو ہیں ایمرجنسی میں آ رہی ہیں لیبر پینس کے ساتھ، جیسے ہی بیبی ڈیلیور ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم گھر والوں کو ہم نے منع کیا ہوا ہے کوئی اٹینڈنٹس ہاسپٹل میں نہیں آئیں گے. جو پیشنٹ کا 1-2 دن کا اسٹے ہے، کوئی آ کے اس بچے کو بوسہ نہیں دے گا، ہاتھ نہیں لگائے گا. یہ ہم نے آج کل سختی سے، جب تک کہ وہ 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے پیشنٹ اور بیبی ان کا اسٹے کر رہا ہے، اس کے بعد کی بھی ہم نے یہ ان کو سختی سے بتایا ہے کہ آپ کا بچہ جب گھر پہنچے گا تو آپ نے قطعاً اس کے ارد گرد سب گھر والوں کو اکٹھے نہیں ہونے دینا. جیسے گھر کے لوگ جو ہیں وہ محبت میں، پیار میں، بزرگ بھی، بچے بھی اس بیبی کو اٹھاتے ہیں، اس کو بوسہ دیتے ہیں. تو ہم نے یہ چیزیں، اب اصل میں یہ مشکل بہت ہے اور ہماری ویلیوز یہ ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک فیملی سسٹم ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ دوسروں کی خوشیوں میں ہم شریک ہوتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے. ہم پھر بڑے محبت اور پیار سے اس کپل کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے بزرگوں کو یہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھانا ہے کہ یہ بیبی جو ہے اگر اس کو بوسہ دیں گے تو اس بیبی کو یہ انفیکشن لگ سکتا ہے، بیکاز وی ڈونٹ نو کہ کس کو یہ انفیکشن اس وقت لگا ہوا ہے اور اس کی باڈی فائٹ کر کے اس انفیکشن کو ختم کرنے میں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اور بڑی اہم گفتگو میں سمجھدا ماں اور بچے دے بارے تساں کریندے پے آوے اور میں سمجھدا کہ ہر گھر دے وچ کہیں نہ کہیں جا جتی وہ جو کیسز موجود ہیں وہ تاری گفتگو تو یقیناً انہوں نے فائدہ چاہتا ہو سی. ڈاکٹر صالحہ بطول صاحبہ بڑی مہربانی. سلطان صاحب تھوڑے پاسے آ گئے ہیں. نوجوان دی گال تھیندی پئی ہے، سماج دے وچ ان دے رول دی گال تھیندی پئی اور خاص طور تے ایک کرونا جڑا خوف و ہراس ہے ان دے اتتے ول ان دا کیا کردار رہ ویندا؟ سر بہت ضروری چیز ہے کہ ظاہر ہے این ٹائم جڑے مسائل ہیں وہ دو طرح دے ہیں، ایک معاشی ہیں ایک معاشرتی ہیں. جی ویسے پہلے گال کیتی ہے جڑا معاشی مسئلہ ہے نا وہ بڑا اہم ہے. پاکستان دنیا دے ان چند ملکاں جو ہے جہدے اساں اپنی آمدن دا کوئی 46% حصہ اپنی خوراک تے خرچ کرے نے. اچھا ہن اساں اپنی خوراک لوگ اپنی خوراک حاصل کرنے واسطے اپنی آمدن دا 46% حصہ خرچ کرے نے. ہن جلے سب کچھ بند ہے، ہوں سب کچھ بند ہے، ظاہر خوراک حاصل کر ہی نہیں سکتے تو یقینی طور پر بہت زیادہ نفسیاتی جڑے مسائل ہیں وہ پیدا تھی ہونے کے چانسز ہیں. مطلب ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ اساں بہت ساری چیزاں کو مطلب ایک نیگیٹو اپرچونٹی کے طور تے بھی دے دیں ہیں نا. مثلا یہ کہ خوراک ذخیرہ کرنے والے لوگ یا سارے کول پیداوار بہت زیادہ ہی پئی، یعنی کہ ساری جڑی گندم ہے یہ ٹائم دنیا دے 8 ملکاں جیسے شامل ہے سر جن بہت زیادہ گندم اساں پیدا کر دیں اور دنیا دے 7 ملکاں شامل ہے جن چینی سارے کول بہت زیادہ ہے اور دنیا دے بہت سارے نمبر ایسا بہتر ہیں جن سارے کول ملک دی پیداوار بہت زیادہ ہے. یعنی سارے کول لیکن این دے باوجود اساں دے پے ہیں کہ این ویلے ان دی کھپت گھٹ تھی گئی لیکن انہاں دی قیمتاں گھٹ نہیں تھیں. قیمتاں گھٹ نہیں تھیں. وہ میں آتا پیا کہ مطلب سارے ساکو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ لوگ جڑے کہ مخیر جڑا اسٹوڈنٹ گھر بہ گئے جی اون تو پہلے وہ پڑھدا پیا ہے ان دی غیر نصابی سرگرمیاں ہن این صورتحال دے وچ ان دا کیا رول رہے گا؟ سر ساری تاریخ ایک ساکو دسیندی ہے کہ اساں کئی بھی ڈیزاسٹر وچ لوگاں دی خدمت کرانے اساں پیش ہیں.
ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ को ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਖੱਇਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੱਸਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਉਹ ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਏ और उनको बड़ा अच्छे तरीके ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ को ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਅਕਰਮ ਹੁਰੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਪੜ੍ਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ થઈ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੀਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੀਤੇ ਈਮੇਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ताकि एक अफरा तफरी का मतलब है जिमें मैं तो एक मंजरनामा लिखाया कि अगर वो मुस्तहिक लोग पैसे गिनणगे तो उत्थां वाल लड़ाई मार कुटाई टॉलरेंस कोई नहीं माशरे दे विच ये सारी शैवां असां सब क्यों याद आंदे उन वेले कि जेड़े वेले असां साडे तो उस्ताद आंदी है। मेरा सवाल तुहाडे कोल पेंडिंग है, मैं पहले डॉक्टर अकरम हुरैरी साहब नाल गल करे सा उहदे बाद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत अहम जिम्मेदारी वेले मैं समझदा कि उलमा कराम दे उत्ते भी दानिशवरां दे उत्ते भी असासा कराम दे उत्ते भी कि कोरोना जिहड़ी सूरत हाल है इहदे कोलों असां किवें मतलब निबड़ सकदे हां। क्या आखदे हो कि ये ज़्यादातर जिम्मेदारी मकतब दी है, मस्जिद दी है या कहीं बे शोबे दी है? शुक्रिया शकर साहब। सूरत हाल इस वक्त है कि ये वबा आलमी सतह पे इंसानियत में अपनी लपेट लेंदे हुए घेरा तंग की धीरे धीरे इस वक्त ये जिम्मेदारी न सिर्फ मकतब मस्जिद आ जाती है बल्कि ये मुआशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी अपनी अपनी सतह पर डेवलप होती है। कोई इन्हें जरा सीरियस लवे इन्हें संजीदा होवे और इनके संजीदा होने की दो जरा अलामात हैं कि मेडिकल लिहाज नाल तिब्बी लिहाज नाल जो एहतियाती तरक्की दसाई होनी पई उन्होंने इख्तियार किया वने और मजहबी लिहाज नाल जरा साडा फरीजा बनता है उन्होंने को भी असा इख्तियार करूँ। मजहबी लिहाज नाल मैं ये आखा इस तरह बात जरा तिब्बी लिहाज नाल गल करे सा कि मजहबी लिहाज नाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात देती हैं वो सब क्या आती हैं कि जितनी एहतियाती तदाबीर दसाइयां वैनी पई सानू उन्हां ते अमल करना हर सूरत जरा जरूरी है किया। ये नाल नाल आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी नाल कुरान करीम की तालीमात के सामने रखे हुए जिस चीज सबको मालूम होती है कि ये इस वक्त जरा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफों इंसानियत की आजमाइश और जब इंसानियत की आजमाइश आती है वक्त इंसान का ये आखना कि मैं इन्ना लड़ इंसान मैं एक जंग तो कामयाब थी रहता अपनी वसत के मुताबिक मैं जरा निबट सा वो ये चीज़ा उस मौके पर फजूल समझी वेंदी। मैं समझना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक सानू इन सारे एहतियाती तदाबीर के नाल रजू इल्लाह भी। अच्छा डॉक्टर साहब कल डॉक्टर साहब ये फरमेसो कि कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आखे कि रमज़ान के पहरूं असां उलमा कराम नाल मशावरत नाल फैसला करेसूं कि नमाज और तरावी के बारे असां क्या लाहे अमल तैयार करने। लेकिन कल कराची के कुछ उलमा कराम ने वही प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सारी जी इबादत हैं वो मामूल के मुताबिक रासन इन दे बारे क्या आदे हो कि इस्लाम क्या आदे कि जेड़े वेले एक इब्तला का वेला होवे वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी नाल फैलदा पिया होवे वल इबादत घर दे विच अदा करन दे बारे क्या हुक्म है? जी इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी रसूल हैं उन्होंने इस सूरत हाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि अल्लाह के रसूल नजात की क्या सूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने 3 चीजें दसी हैं। एक तो है कि वो अफवाह ना फैलावे अपनी जबान से कंट्रोल रखे, दूसरा है कि अपने घर क्वारंटाइन हो बने अपने घर महदूद होके अपनी जिंदगी की बका वास्ते कोशिश करे। तीसरे नंबर पे है कि आपके आला खाती या बेका अपनी खतामा से वो रोवे अब माफिया मंगे अल्लाह को कि सारी दिली खतामें उन्होंने दूर फरमा। रही है सूरत के वज़ीर आज़म साहब जरा सानू अहकामात देंगे पहन जो एहतियाती तदबीर के बारे में देंगे पहन ते उन्हां दा जाती मसला नहीं
پوری انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے. بے شک سارا جتنا بھی مذہبی طبقہ ہے انہوں کو اس سنجیدگی میں لمنا چاہیے کہ پیش نظر انسانیت کی زندگی ہے پی ان کی بقا ہے پی ان کی بقا کے قیام واسطے سانو جتنی احتیاطی تدابیر وہ اختیار کرنی چاہیے. اسلام نے تو سانو آپشن دیتے ہیں, رخصت دیتی ہے ان ابتلاواں کے موقع پہ, وباواں کے موقع پہ, مصائب کے موقع پہ, آندھی اور طوفان کے موقع پہ, بارشوں کے موقع پہ کہ انسان اپنی عبادات بھی معمول کے مطابق روایتاً کریندا بھی ہوندا ہے اودے تو وہ ہٹ سکتا ہے. مثال کے طور پہ کہ انسان بیمار ہے تو وہ روزے جب تک صحت مند نہیں ہوندا انہوں چھوڑن کی اجازت ہے. سونی گال ہے. جب تک کہ ان کا سفر ختم نہیں ہوندا وہ اپنے روزے چھوڑ سکتا ہے. اسی طرح کوئی عذر کی بنا پہ بارش, طوفان, آندھی, سردی انتہائی کی بنا پہ مسجد باجماعت نماز. ڈاکٹر صاحب تاری گفتگو بڑی شاندار ہے. میں تاری گفتگو دے آخر دے وچ چاہ سکاں کہ تساں سارے دیکھن والیاں کیتے کوئی این حالات دے وچ کوئی مختصر جا پیغام عنایت کرو. ہاں جی, میں ناظرین کے سامنے یہ دسانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پیش نظر جنہیں ساری چیزوں کا معلوم نہیں, ایسا مہارت نہیں رکھیں گے. اگر مذہبی طبقہ یا اور لوگ جڑا وہ مہارت نہیں رکھیں گے تو وہ طبی ماہرین بھی اراد اتفاق کرن, انہوں سے سبق کریں جو ہیں, قناعت کریں جو ہیں, انہوں سے عمل کریں اور انہوں نے عمل کرن اور اپنی زندگی کو بہتر تو بہتر بناون. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر اکرم حریری صاحب. اسلامی نقطۂ نظر دے نال تساں دسایا کہ عبادات گھر دے وچ بھی تھی سدن. جی اپنا سلطان صاحب میرا آخری سوال تارے کول پہلے آ گیا ہے کہ اساں ٹالرنس جڑی سارے عدم برداشت نظر آندی پی او کیویں مطلب اساں کر سکتے ہیں؟ سر کیونکہ جڑا امن تے ٹالرنس دا تعلق ہے او جڑدے خوشحالی نال تے انصاف نال. مطلب ظاہر ہے یہ ایک رویہ ہے جڑا کہ اساں اپنے اندر پیدا کرنے ساکو اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے. لیکن حالات ایسے ہیں کہ لوگوں دی معاشی معاملات جڑے ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں. اساں ول بھی انہاں کو ظاہر ہے ٹالرنس تے امن دی بارے گال کرنی ہے. ساکو ضرورت یہ ہے کہ اساں این طرح دی جڑی آگاہی ہے یہ ٹالرنس تے امن دے بارے لوگوں کو زیادہ زیادہ پہنچاؤں. اور سارے کو ظاہر ہے میڈیم ہے پیا, میڈیا ہے سارے کو. اساں 1 to 1 جڑے ظاہر ہے کچھ لوگ ان طرح دے بھی کام کرنے پین کہ جلے وہ راشن دی تقسیم کریں دن لوگوں تک پہنچیں دن تے نال کچھ لکھی ہوئی چیز بھی گھر زار پہنچا دیں دن کہ بھئی تساں بڑی سونی گال آکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ موب دے وچ بہت زیادہ رش دے وچ مستحقین کو راشن دیندا پے, انہاں دی امداد کریندا پے, اون امداد دے نال ایک اچھا جا پیغام معاشرے کو عدم برداشت اور خوبصورت بناون کیتے بھی اگر چلا ونجے تو میرا خیال ہے کہ معاشرے کو خوبصورت بناون کیتے این تو اچھا موقع بیا نہیں مل سکتا کہ ایک پیغام بھی تارے طرفوں گھر پہنچ ویسی. سلطان محمود صاحب تارا شکریہ اور ان دے نال میں اپنے انہاں تمام مہماناں دا بھی شکر گزار جنہاں نے ساکو ٹیلی فون دے اوتے جوائن کیتا. اور کرونا ایک عالمی وائرس ہے اور این تو محفوظ کرن کیتے حکومتی اقدامات دے نال سارا اپنا رویہ بھی بہت زیادہ کاؤنٹ کریں دے. ساکو گھر رہنا چاہیے. گھر راسوں تو این جنگ دے نال یہ واحد جنگ ہے جڑی گھر بہ کے تساں لڑ سکتے ہو. ان دے نال ہی سارے اج دے پروگرام دا ویلا مکتا پہ. اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن ملتان دے اسٹوڈیو تو اجازت دے سو. اللہ سونے دے حوالے.